अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मुअल्ला से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ मुलाज़ा फरमा रहे हैं। आज का दिन विलादत बासादत हज़रत शरीकतुल हुसैन हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा तमाम मोमिनीन की खिदमत में और बिलखुसूस हमारे और आपके वारिस हकीकी हज़रत बक़ियतुल्लाह अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में अर्ज़ तबरीक व तहनीयत पेश करते हैं। दिन नहायत ही अज़ीम दिन है और जहाँ तक शख्सियत हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का ताल्लुक़ है तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फूफी जान आप एक ऐसी आलिमा है कि आपको किसी मुदर्रिस या मदरसी की ज़रूरत नहीं है, यानी गैर मुअल्लिमा है आप। गैर मुअल्लिमा जिसकी यानी वो शख्सियत कि जिसको उस्ताद की ज़रूरत ना हो, जिसका इल्म जो है वो इल्म इलाही हो, ना इनके इल्म कसबी हो। इल्म इलाही की मालिक है मलिक शाम, और इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि अज़ीम एहसानात है इस बीबी के, बशरियत के ऊपर एहसानात हैं इनके। चूँकि मरहूम ज़हनी तेहरानी ने जो किताब लिखी है मक़तल मदीना से मदीना तक, वहाँ पर एक अजीब जुमला तहरीर फरमाया है उन्होंने, और बाकी मकातिल में भी ये है बहरहाल कि करबला जो है वो करबला में रह जाता, करबला में रह जाता अगर हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा न होती। यानी ये कहा जा सकता है कि इनकी शख्सियत जो है वो अज़ीम शख्सियत है, सब इनके मक़रूज़ है। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे साथ महफ़िल गुफ्तगू रहेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद नज़र मोहम्मद ज़ैदी ज़ैनबी साहब क़िबला, और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि राब्ता भी हमारा खुशबख्ताना उनके साथ कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला कैसे मिजाज है? खैरियत से इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो बंदे हकीर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप नहायत तहे दिल से आपके ममनून व मशकूर है कि आपने मसरूफ़ियात के बावजूद हमें वक्त दिया और ख़िदमत का मौका हमें फ़राहम फरमाया। और दूसरी मुनासिबत से आज जो है वो विलादत बासादत हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा भी है, तो इस उन्वान से भी आपकी खिदमत में अर्ज़ तबरीक व तहनीयत पेश करते हैं। मैं क़िबला आपकी इजाज़त से सवालात का सिलसिला भी शुरू करना चाहूँगा, चूँकि वक्त मुख्तसर है, जितनी ज़्यादा गुफ्तगू आप फरमाएँगे तो बेहतर है। पहला सवाल जो है क़िबला, मैं ख़ुद चूँकि हमारी गुफ्तगू जो है वो हज़रत इमाम ज़माना अजल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से हैं, तो अक़ीदा इमामत के उन्वान से पहला सवाल मैं करूँगा कि मज़हब शिया का एक ख़ास और असासी अक़ीदा है अक़ीदा इमामत। इस अक़ीदा इमामत की क़िबला आप वज़ाहत फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वही नस्तईन अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद। जैसा कि ये खिदमत में मैं बाद हाजिर हूँ सारे सवाल के शामिल अक़ीदा इमामत के सिलसिले में जी सवाल किया जा रहा है कि अक़ीदा इमामत क्या है। जी क़िबला, पहली बात तो हमारा अक़ीदा इमामत इस्ना अशरी, जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों का अक़ीदा इमामत यह है कि जैसे उसूल दीन जी तौहीद आदल नबूवत क़यामत इमामत, बेशक उसूल दीन का अहम एक रुकन है इमामत। जी, यानी इमामत के बिना क़यामत नहीं आएगी, ये तो बिल्कुल तय है रिवायतों से अहादीस से। बेशक
اور امام کے ہی صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو باقی رکھا ہے. بے شک. اور حدیث مبارک مشہور و معروف سنتے رہتے ہیں مومنین جی کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا جی اور وہ مر گیا گویا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. اللہ اکبر. تو بغیر امامت کے نہ تو صحیح دین حاصل کر سکتا ہے, بے شک. نہ صحیح شریعت حاصل کر سکتا ہے, بالکل. اور نہ ہی قیامت کے راستے سے گزر سکتا ہے بغیر امام کے. بے شک بے شک. اور امامت کے لیے کافی احادیث ہمارے پاس ہے, روایات ہے, آیات کریم ہے. جی. قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے جناب ابراہیم کے بارے میں, جی. انی جاعلک للناس اماما, بے شک. کہ ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. قرآن کی دوسری آیت ہے کہ ہم ہر ایک کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اللہ اکبر. تو امامت کا عقیدہ اپنا عقیدہ ہے, لیکن بہت سارے اہل سنت کے بھی لوگ جی اس بات کے قائل ہے اور ان کی حدیثوں میں آیا ہے جی کہ صحیح امام ہوگا تو راستہ صحیح ملے گا, صحیح. رہبر صحیح ہوگا تو منزلیں آسان ہو جائے گی. بے شک. تو لہٰذا امامت کے بغیر کسی کا کوئی چارہ نہیں ہے. بے شک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف احادیث سے ثابت ہے جی. کہ 12 امام ہیں اور نام بھی آئے ہیں روایات میں, القاب بھی آئے ہیں. بے شک. اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں بھی صراحتاً حدیثیں ہیں جی. بے شک. کہ اللہ نے اس کائنات کا دار و مدار 12ویں امام کی غیبت پہ رکھا. اللہ اکبر. اور جب امام تشریف لائیں گے, حکومت کریں گے, اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا, اور قیامت میں تمام انسانوں کو بے شک. امام کے ساتھ بلایا جائے گا. بے شک. تو ہمارا عقیدہ امامت یہ ہے کہ امام من جانب اللہ ہوتا ہے, بے معصوم ہوتا ہے, بالکل. اور امام سے کوئی خطا نہیں ہوتی. بے شک. امام اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے, بے شک. اور امام کے پاس علم غیب ہوتا ہے. بے شک. بے شک. اور امام وہی بتاتے ہیں جو سلسلہ وحی کے ذریعے آیا یقیناً. اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی پہنچا. اللہ محمد وعلی. جی پھر ہمارے پہلے امام اور پھر پہلے امام سے 11ویں امام تک جی. یہ سلسلہ جاری و ساری ہے, اور ساری حدیثیں جو ہے وہ 12 امام کے استدلال میں موجود ہیں. بے شک. یہ ہمارا عقیدہ. قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی, اور یقیناً آپ نے جس طریقے سے اوصاف امامت کی طرف اشارہ فرمایا کہ من جانب اللہ امام جو ہے وہ ہوا کرتے ہیں. امام کے ایک اوصاف میں سے جو اوصاف ہے امامت کے, تو میں اس عنوان سے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے جو برادران جو دوسرے برادران ہیں ہمارے, ان کے ہاں بھی امامت کا یہ سلسلہ جو ہے وہ موجود ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا مفتی ہوا کرتا ہے وہی جو ہے وہ ان کا امام بھی ہو جاتا ہے. تو ہمارے اس عنوان سے جو ہے وہ کیا عقیدہ ہے کہ کیا امام کے لیے بھی اسی طریقے سے جو ہے جیسے ہم مدرسے جاتے ہیں, حوضے جاتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں, تو کیا جو امام ہوتا ہے من جانب اللہ ان کے لیے بھی یہ چیزیں ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے, اس پر بھی ایک وضاحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, امام جو ہے وہ من جانب اللہ ہی ہوتا ہے, اور جی. امام جو ہے الحمدللہ اس کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی ہے. امام پیدا ہی امام ہوتا ہے, معصوم ہوتا ہے, بچپنا سبحان ہو, اللہ. جوانی ہو, ضعیف, اور امام علیہ السلام علم لدنی لے کے آتا ہے, اللہ کی طرف سے علم لے کے آتا ہے. بے شک. امام کسی مدرسے میں دنیا میں آنے کے بعد تعلیم حاصل نہیں کرتا اور نہیں پڑھتا, جی. اس لیے جو ہے اللہ کی بارگاہ سے امام پڑھ کے آتے ہیں. یہ خاص طور سے ہمارا عقیدہ یہ ہے. جی. دنیا کے عقیدے امامت کے بارے میں کوئی مختلف ہے, ہمارے امامت کے عقیدے میں یہ فرق ہے کہ ہم اسے ہی امام مانتے ہیں جی. کہ جو اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ ہو, سبحان اور علم اللہ. غیب رکھتا ہو, اور بے علم شک. لدنی کا مالک ہو. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام وہی ہوگا. بے شک. بے شک. جی.
قبلہ بہت اچھی طریقے سے آپ نے جواب فرمایا۔ میں ایک سوال اس عنوان سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ ایک انسان جو ہے خود جب سن بلوغ پہ پہنچتا ہے، یعنی ایک شخص جو ہے بچہ جب سن بلوغ پہ 14 سال تک پہنچ جاتا ہے مثلا، تو اس وقت جو ہے وہ عقل فہم اس کی مضبوط ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ احکام شرعیہ اور تکالیف شرعیہ بھی اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس عنوان سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا امامت کے لیے ایک چھوٹا بچہ بھی کیا امام بن سکتا ہے؟ جیسے خود حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں جیسے آپ بہتر جانتے ہیں، 5 سال کی سن مبارک میں انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ پڑھا اور ساتھ میں امامت کا بھی دعویٰ فرمایا۔ تو اس عنوان سے سوال یہ ہے کہ کیا چھوٹا بچہ، اس میں کوئی ایج کی لمٹ ہے یا نہیں ہے؟ اس پر بھی ایک وضاحت فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، دنیا کے لوگوں کے لیے تو عمر کی قید ہے، زمانے کی قید ہے کہ وہ کس سن میں جائے گا، اس کے بعد اس کے اوپر واجبات وہ کیا جائے گا، لیکن امام کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے، کسی بھی زمانے کی قید نہیں ہے۔ امام پیدا ہی امام ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، چاہے وہ 5 سال کا ہو اور چاہے 2 سال کا ہو اور چاہے 1 سال کا ہو یا 1 دن کا ہو، امام ہی ہے۔ بچپنے سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک امام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عصمت میں گزرتا ہے۔ وہ معصوم ہوتا ہے اور علم لے کے آتا ہے، اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے بادشاہوں، خلفائے بنی عباس کے زمانے میں واقعات ہیں اماموں کے کہ اتنا علم حاصل کہاں سے کیا، آپ نے سب بتا دیا۔ سلونی کا دعویٰ علی کرتے تھے یا آپ بھی کرتے ہیں، لیکن اماموں نے ایسے کام اور ایسے معجزات دکھا کے بتایا لوگوں کو کہ نہیں، ہم وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں اور ہمیں عمر کی قید نہیں ہے کہ ہم کس عمر میں آ کے امام بنیں گے، بلکہ ہم پیدا ہی امام ہوتے ہیں اور معصوم ہوتے ہیں اور من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ امام کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کوئی زمانے کی قید نہیں ہے کہ اس عمر میں امام ہوگا اور اس سے الگ امام نہیں ہوگا۔ اور ایسے واقعات ہے، مثلا 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کربلا میں موجود تھے، امام تھے، چوتھے امام بھی تھے، امام حسن امام حسین بھی بچپنے میں امام تھے، مولا کائنات بھی امام تھے۔ تو امام کے لیے دنیاوی لوگوں کی طرح عمر کی قید نہیں ہوتی کہ کس عمر میں۔ 5 سال کی عمر میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے والد امام حسن علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی اور امامت کا دعویٰ کیا، اور وہ دعویٰ آج تک الحمدللہ سچا ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک اشارہ قبلہ آپ نے فرمایا تھا ابتدائی پروگرام میں خود امامت کے بارے میں کہ ظاہر ہے کہ امام جو ہے وہ ان کی معرفت جو ہے وہ ضروری ہے، اور ہمارے پروگرام کا ٹائٹل بھی چونکہ اسی عنوان سے ہے، تو اس پر مزید آپ کچھ فرمانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے امام کی معرفت ضروری اور لازمی ہے؟ 5 جمادی الاولی، ولادت سعادت فاتح کوفہ و شام، شہزادی زینب بنت علی علیہ السلام کی ولادت بسعادت، آپ سب کو بہت بہت مبارک، خیر مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ امام کے پاس علم ہوتا ہے، یعنی امام عالم غیر معلم ہوتا ہے۔ اور کیا کہنا شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا، بی بی کا، جس کے بارے میں خود معصوم، وقت کا معصوم اور وقت کے امام فرماتے ہیں، یا امت زینب انتی عالمہ غیر معلمہ، کہ اے میری آپ عالمہ غیر معلمہ ہے، یعنی ایسی عالمہ ہے جو دنیا کے کسی دانشگاہ کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے ہیں، بلکہ یہ علم اپنے باپ دادا یا علم لدنی تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا ایک لقب ہے شریقۃ الحسین، یعنی امام حسین علیہ السلام کے ہر مشن میں ساتھ رہنے والی۔ اور ایسے ہی امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بھی، اور شہزادی کے بارے میں حدیثیں ملتی ہے شقیقۃ الحسن، یعنی حسن کے برابر شہزادی زینب کو کہا گیا ہے۔ تو آج کی تاریخ اتنی بڑی تاریخ ہے کہ آج دنیا میں وہ شہزادی آئی ہے کہ جو اس کی زینت بنی ہے،
جس کا ذکر کائنات کی زینت ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ کائنات کی زینت ہے، بے شک، ہر ذکر کی زینت ہے، محراب و منبر کی زینت ہے، زمین و آسمان کی زینت ہے، لیکن اس بیٹی کا کیا کہنا جو علی کی زینت بن جائے۔ بے شک۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا مال والبنون زینت و حیات دنیا، یہ مال اور یہ بنین، یہ اولاد، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ سب زینت ہے۔ خدا بند عالم نے ان کو سب کو زینت قرار دیا ہے۔ اور آپ ذرا سوچئے، وہ بیٹی کائنات کی دو ہی تو ایسی بیٹی ہیں جو اپنے پاپوں کا حوالہ بنی ہے، ایک شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جس کے نبی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ انتی ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں ہے، یا ایک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹی شہزادی زینب بنت علی علیہ السلام، جس کے بارے میں باپ کی زینت کہا گیا ہے۔ اللہ۔ اور زینب بہرحال ماشاءاللہ آپ تو ایسے مرکز میں بیٹھے ہیں، شکریہ اللہ جی، غالباً انٹرنیٹ کا کچھ کا نام بھی جیسے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا نام لوح محفوظ سے آیا تھا، ایسے ہی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا نام بھی لوح محفوظ سے آیا ہے۔ بہت ساری لغات نے زینب کے معنی لکھا ہے، تاج العروس جو لغات ہے عربی کی، اس میں بھی یہ معنی ملے ہیں کہ زینب ایسے شجر کو کہتے ہیں جو جنت میں ہو اور جس سے خوشبو آتی ہو، اور زینب کے نام سے لوح محفوظ کو زینت دی گئی ہو۔ سبحان وہ اللہ۔ بہت مسرت کی بے شک۔ لیے بھی آپ کربلائے معلّہ میں دعا فرمائیے گا، کچھ طبیعت ناساز چل رہی ہے 1 مہینے سے، تو میں حاضر خدمت ہوگا انشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے بھی آپ کی خدمت میں حاضر انشاءاللہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کار ثواب میں مجھے شریک کیا۔ انشاءاللہ مخصوص پروگرام ولادت سعادت کا جو بھی آئے گا آئندہ میں آپ کی حاضر خدمت ہوں۔ میں ایک قطعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے 9-10 سال شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں گزارے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ جہاں کل زینب قیدی بن کے آئی تھی، آج وہ پورا شہر، وہ پورا ملک جو ہے شہزادی زینب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سیدہ زینب آپ کو ہر مقام پہ سیریا میں، شام میں مل جائے گا۔ اور عظمت زینب کیا ہے ذرا آپ اندازہ تو لگائیے، یعنی مرقع پنجتن پاک کی صفات کا نام زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ وہ قطعہ بہت اکثر میں پڑھا کرتا ہوں شہزادی کی خدمت میں، وہ آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں، انشاءاللہ محظوظ ہو جائیں گے آپ کہ اللہ نے جب سارے کمالات سجائے، اللہ نے جب سارے کمالات سجائے، تب پنجے تنے پاک کی تصویر بنی ہے، تب پنجے تنے پاک کی تصویر بنی ہے۔ اللہ نے ان سب کو ایک جسم میں ڈھالا، تب جا کے کہیں زینب دلگیر بنی ہے، تب جا کے کہیں زینب دلگیر بنی ہے۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں شہزادی زینب کی ولادت بسعادت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے، اور آج کے دن کا واسطہ دیتے ہیں حضرت سید شہداء علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ اللہ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آپ کی طرف سے نائب وزیار اور دعا گو ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ وقت ہمارا انتہا پر بہرحال کچھ وقت ہے، لیکن گفتگو جو ہے وہ تکمیل ہو چکی ہے، اور آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ بھی ہمارے حق میں دعا کیجئے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ آپ کے چینل کے لیے انشاءاللہ سلامت رکھے۔ شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی بہت خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نذر محمد زینبی صاحب قبلہ، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں انہوں نے جو ربائی پیش کی، بہت ہی خوبصورت ربائی، اور یقیناً ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ وقت ہمارا تھوڑا بہت ہے، 3-4 منٹ، اس میں اسی بی بی کے عنوان سے میں کچھ گفتگو کروں۔ دیکھیں بزرگان میں کہا کرتا ہوں
کہ ہمارے پاس جو توسل کا رستہ ہے، توسل کا رستہ مثلاً ایک شخص ہے، یہ سب خدا کے دروازے ہیں، باب اللہ ہے، اللہ کے دروازے۔ یہ وہابیوں پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے جو ہے وہ بالکل جو صحیح دین ہے نا اس میں انہوں نے بڑے روڑے ڈال دیے اور لوگوں کے اوپر مؤثر ثابت ہوئی یہ چیزیں۔ اہل البیت علیہ السلام سے توسل کرنا، بلکہ خود ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، آپ جا کے تفسیر در منصور وہ دیکھ لے یا جا کے ان کے مزید کتب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حتیٰ صحابہ جو ہے بعد از وفات و بعد از شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے بھی توسل کا رستہ نہیں چھوڑا۔ ان کے اپنی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ نصوص قرآن کا بھی یہ لوگ منکر ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس جو ان کا دین ہے وہی جو ان کے مفتی وغیرہ ہے، وہی فتوے وغیرہ کا دین ہے ان کا، نصوص کو یہ لوگ قبول نہیں کرتے۔ یہ ہمارا اشکال ان کے اوپر رہے گا اور اس کا میں شوق سے جو ہے وہ یہ قبول کروں گا یہ چیلنج، اگر کوئی شخص جو ہے اس میں سے ایک ایسا پیدا ہو جائے جو یہ ثابت کرے کہ یہ نصوص پہ عمل کرتے ہیں، فتوے کے اوپر جو ہے ان کا دوسرا درجہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ فتویٰ ان کے لیے اول درجہ رکھتی ہے، ان کا مفتی جو فتویٰ دے دے، اور اس کے بعد جو نصوص ہے، نصوص قرآن و حدیث ہے، وہ ان کا دوسرے درجے پر ہمیشہ رہتی ہے عملاً۔ ویسے تو یہ پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس سب کچھ قرآن ہے، لیکن جو عملاً چیزیں ہم دیکھتے ہیں، وگرنہ خود ان کی کتب میں موجود ہے کہ خود بعد از رسول اللہ، خود جو ہے اصحاب رسول اللہ کے قبر کے ساتھ جا کے توسل کیا کرتے تھے، اور ان کے ہاں جو مقرب صحابی ہے ان سے بھی یہ چیزیں ثابت ہے۔ یہ اپنی جگہ پر ایک بحث ہے، لیکن جہاں تک بات ہوتی ہے توسل کی، تو توسل اہل البیت علیہ السلام سے توسل عین دین ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، امام رضا علیہ السلام سے توسل کرنا، عسکریین علیہ السلام سے توسل کرنا، کاظمین علیہ السلام میں توسل کرنا، روض امیر المومنین علیہ السلام، ائمہ بقی، سید الشہداء علیہ السلام، سب کے ساتھ توسل کرنا جو ہے یہ ہر ایک جو ہے نا ایک دروازہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، باب اللہ جس کو کہتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں جو فرمایا تھا نا کہ یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی احادیث موجود ہے، نحن باب اللہ یا ابواب اللہ، مثلا ہم جو ہے وہ اللہ کے دروازے ہیں، اللہ کے دروازے ہم اہل البیت ہیں۔ یہ کوئی دروازہ جو ہے وہ نجف سے کھلتا ہے، کوئی کربلا سے کھلتا ہے، کوئی کاظمیہ سے کھلتا ہے، کوئی جو ہے وہ سمرہ سے کھلتا ہے، کوئی جو ہے وہ مشہد مقدس سے، کوئی بقی سے، کوئی مدینہ منورہ سے، اور کوئی دروازہ جو ہے وہ شام سے کھلتا ہے، کوئی جو ہے وہ قم سے کھلتا ہے۔ دروازے ہیں یہ اللہ کے، مخصوصاً ان افراد میں سے کہ جن کے لیے توسل جو ہے، جن کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ توسل کریں، وہ توسل میں دو شخصیات نہایت ہی منفرد ہے، ویسے اور بھی ہے لیکن دو شخصیات بڑے منفرد ہیں، باب الحوائج اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ خود حضرت مولا عباس علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا، ان سے توسل کا خصوصی تاکید کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ توسل کریں۔ ویسے تو دوسرے شخصیات میں جو ہے وہ حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت قاسم، معصومہ قم، یہ سب شخصیات ہیں، لیکن ان دونوں کا خصوصی تذکرہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان سے توسل کرے تو دعائیں جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ اور زمانہ غیبت کبریٰ میں مقصد یہ جو ہے وہ خود علماء کرام کی جو ملاقاتیں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ہوئی ہے ان میں یہ چیزیں ملتی ہے۔ وقت ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔